वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीय्यिनिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा के दरमियानी सलाम तिलावत किए। इसका नाम है ज़ियारत वारिसा। वारिसा ये एक पहला नाम है जो ख़ानदान नबूवत से मारूफ हुआ है। कोई है जिसे वारिस बनाया गया। मालूम होता है वारिस बनाना इस बात की दलील है, कोशिश हुई है कि कोई वारिस बने नहीं। ज़ियारत वारिसा, उस ज़ियारत वारिसा को मंसूब कर दिया गया चूँकि बीबी पाक के हवाले से ये मजलिस पाक मुनक़द हुई है। मैं चाहता हूँ मैं नतीजा बीबी ही पाक पर जाके मुकम्मल करूँगा, लेकिन ख्याल कराए बहुत ये जो जुमले मैंने पढ़े हैं इस वक्त तक किसी मुबल्लिग ने, किसी मुवर्रिख ने, किसी मुरतब करने वाले वाइज़ ने, मुज्तहिदीन ने, किसी ने इन लफ्ज़ों पे बहस नहीं फरमाई, गौर नहीं फरमाया। जो राज था वो राज ही रहा है। मैं चाहता हूँ वो राज से हिजाब हटा दिया जाए ताकि पता चले राजदां थे कौन। ख्याल करें साहिबान इल्म, हैदरी। बहुत ही मुश्किल बातें मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह आसान ही होंगी आपके सामने। चूँकि ये ज़ियारत वारिसा मखसूस व मंसूब है सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ियारत वारिसा इसलिए नाम रखा गया, लगता है कोई और भी हिकमतें इसमें मौजूद हैं। बहुत हिकमतें हैं, नाम रखने में हिकमतें हैं। जिनका नाम है वो कैसा हकीम होगा। अल्लाह हू अकबर। इसका नाम ज़ियारत वारिसा रखा गया कि एक ऐलान हुआ था कि नबी न वारिस होते हैं न विरसा छोड़ते। माशाल्लाह ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हैदरी अहली। नबी न वारिस होते हैं न मीरास छोड़ते हैं। ज़ियारत वारिसा मंसूब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यही बतलाया गया, बेखबरो जो कुल अंबिया का अकेला वारिस हो उसे हुसैन कहे। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब आदम से लेके सरकार दो आलम तक जो कुल अंबिया का अकेला वारिस हो, अकेला, उसे इमाम हुसैन कहते। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस
नूह नबीयिल्लाह वस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह वस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह वस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह वस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह वस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीयिल्लाह। तो एक जुमला ज़रूर यहीं से आगे ये जो मैंने इबारत पढ़ी है अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, यहीं से शुरू हो रहा है, आगे से शुरू हो रहा है। ज़ियारत वारिसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया, इस ज़ियारत में पढ़ने के लिए फरमाया गया कि जिस शख्स ने उन ख्याल कराए से सरकार दो आलम ने पहली मर्तबा फरमाया, जिस शख्स ने सिद्क दिल से, ये लफ्ज़ कही गई पहली दफ़ा, सिद्क दिल से जिसने ज़ियारत वारिसा पढ़ी, बस ये कहना था रसूल पाक का। कुछ आदमी खड़े हो गए, मौला वो सच्चा दिल कौन सा होता है? गौर नहीं फरमा रहा, जिसकी पहली शर्त ही हैदरी, जिस शख्स ने सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, अच्छा हुआ ये पूछा गया, रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने सच्चे दिल से, सिद्क दिल से एक मर्तबा ज़ियारत वारिसा पढ़ी, आदमी खड़े हो के कहते मौला वो सच्चा दिल कौन सा होता है? मेरे आका ने फरमाया सच्चा दिल वो है जो बिला फसल इकरार विलायत अली। खुश हो मेरा पुत्र, समझ आगे से हैदरी। एक मर्तबा जिस शख्स ने सिद्क दिल से, मैं देख रहा हूँ अभी से परेशान हो गया भाई, ना ना परेशान ना हूँ, परेशान ना हूँ। एक मर्तबा ज़ियारत वारिसा पढ़ी, एक मर्तबा, उसे 10 हज का सवाब मिलता। हाय हाय हाय। मेरे भाइयों, आप इंशाल्लाह पढ़ते हैं, इंशाल्लाह पढ़ना चाहिए। इस ज़ियारत पर सही तौर पे 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में, 10 मिनट ज़ियारत वारिसा पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, मगर सवाब कितना मिल रहा है? 10 हज का, और हज साल के बाद एक होता है, यानी 10 साल हज करता रहे, कह दूं 10 साल हज करता रहे, इमाम हुसैन की 10 मिनट की ज़ियारत के बराबर। खुश हो मेरा पुत्र, इतनी सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। सिर्फ 10 अलियन वलीयुल्लाह, अलियन वली, सिर्फ हैदरी, सिर्फ 10 हज का सवाब नहीं, 10 उम्रे का भी सवाब है। माशाअल्लाह साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं। फिर फरमाया कि जो शख्स इस ज़ियारत वारिसा को सिद्क दिल से पढ़ता है, अगर वो फौत हो जाए तो उसकी कब्र 1 फरसख कुशादा हो जाती है। ओए होए, फरसख होता है 3.5 मील। अब मुझे हक है कहने का, जब एक मोमिन के पढ़ने से ज़मीन 3.5 मील को शादा हो जाती है, तो फिर वादियुस सलाम की वुसअत क्या होगी? खुश हो मेरा पुत्र,
کربلا والوں کی زمینوں کی وسعتیں کیا کیا ہوں گی. پھر فرمایا اگر یہی زیارت وارثہ صدق دل سے آدمی پڑھے، سرکار فرماتے ہیں، اب توجہ ہو رہا ہے آپ کو، سرکار فرماتے ہیں اسے 1000 حج کا ثواب ملتا. صرف 1000 حج کا نہیں، 1000 عمرے کا جو مقبولہ ہے اس کا ثواب ملتا ہے. تیسرا 1000 جہاد کا ثواب جو رسول پاک کے ساتھ مل کے کیا ہو. اب مجھے حق ہے جملہ کہنے کا 1000 حج کا ثواب. جس کی زیارت، او بے خبر دنیا، جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ حیدری ماشاءاللہ صاحبان علم. ماشاءاللہ بات سمجھ آئی نا. امام حسین علیہ السلام اکیلا انبیاء کا وارث ہے. وارث، انبیاء کا وارث ہے. خیال کرائے سی وارث امام حسین علیہ السلام وارث ہے. میں کہوں وارث ہے، ہن خیال کرائے سی ذرا گل گہری ہے. امام حسین علیہ السلام وارث تب ہو سکتے ہیں انبیاء کے اگر جناب علی انبیاء کا مالک ہو. باپ مالک ہوتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے. باپ کا مالک ہونا ضروری ہے. میں اپنے وقت کے اندر ہی بحث کو مکمل کر لوں. باپ کا مالک ہونا ضروری ہے، اور امام حسین علیہ السلام وارث ہیں جناب آدم علیہ السلام کے. تو جناب علی علیہ السلام کا جناب آدم کا مالک ہونا ثابت کریں، وارث ہو جائیں گے. اگر مالک ہو گئے، اور خیال کرائے سے امام حسین علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے وارث ہو گئے، ثابت ہو گئے جناب علی مالک ہیں، پھر جو نبی بھی جناب آدم سے آتا جائے گا حسین وارث ہوتا جائے گا. آسان ہو جائے گی بات، آسان ہو جائے گی. جناب امام حسین علیہ السلام وارث ہیں، مالک نہیں. مالک ہو کے وارث نہیں، وارث ہو کے مالک ہے. باپ کا مالک ہونا ضروری ہے. بالکل آسان سے، میں مشکل بالکل نہیں جو پڑھنی، تھوڑی جگہ پڑھیں گے لیکن ابھی نہیں. آپ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. اب جناب علی علیہ السلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام جناب آدم کے پہلے سارے جناب آدم ہیں، جناب آدم کے وارث ہیں، لیکن وارث ہونے میں آپ اور ہم باپ کی مال کے وارث ہوتے ہیں.
لیکن امام حسین علیہ السلام مال کا وارث ہو کے صرف مال کا وارث نہیں، ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے۔ آدم صفات اللہ، نوح نبی اللہ، دیکھیں یہ سارے صفات کا بھی مالک ہے۔ امام حسین علیہ السلام دونوں کے مالک ہیں، وارث بھی، وارث ہو کے مالک ہیں۔ جناب علی علیہ السلام مالک ہوں گے، ثابت کریں گے، پھر وارث کے ہمیں ثابت معلوم ہو جائے گا۔ اب جناب مالک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، ادھر فقہ کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، یہاں سنانا تو آپ کو سنانا تو میری کم عقلی ہے کہ آپ کو میں سناؤں، یہ مرکزی جگہ ہے۔ مالک ہونے کے لیے ضروری ہے ایک پہلی شرط کہ وہ شخص اس شے کو خود قیمت دے کے خریدے اور دو عادل گواہوں کے سامنے قیمت دے، تب مالک ہونا ثابت ہوتا ہے، مالک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جناب علی علیہ السلام کے لیے ثابت کریں کہ جناب علی علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کو خرید کر مالک ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں زیادہ کہنے کی بھی بات نہیں، بات کو آپ سمجھ لیتے ہیں۔ خریدنے کا کیا تصور ہے؟ جو خود علی اللہ کی رضاؤں میں خود بک گیا ہو، وہ کسے خریدے گا؟ جناب علی خرید کے مالک نہیں ہوئے، سمجھ آ بھی، خرید کے مالک نہیں ہوئے۔ معلوم ہو گیا یہ شک خرید کے مالک ہونے کی ہمارے پاس نہیں ہے، جناب علی نے خریدا نہیں۔ لیکن دوسری شک ہے، ہن خیال کرائے سے دوسری شک ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے، میری آخر تک آواز آ رہی ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شے کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ میرے خیال ہوں سمجھ آ گیا جی، سمجھ ہے دھری اس شے کو اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ اب دیکھنا ہے جناب آدم کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ خاندان ہے، پہلا بننے والا ہے، پہلا بنانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میں درست کر دوں، معلوم ہوا کسی کے بہاف پہ تو اللہ کو بھی کہنا پڑا میں درست کر دوں۔ کوئی تھا ایسا جس کا کرنا فعل توحید کا فعل ہو سکتا ہے؟ کس جناب آدم کو کس نے بنایا؟ علی فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن تھوڑی دن میں آختی آئی ہے، جیسے آپ نے رات نہیں کہیں دن کا میں خاموش ہو جاتا، ٹھیک ہے، 40 دن لفظ صباحن ہے دن۔ جناب علی نے جناب آدم علیہ السلام کی طینت کا خمیر کیا، درست کیا۔ اللہ فرماتا اگر میں درست کر دوں، اے اللہ درست ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ میں دیکھیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ میرے بھائی اور روح پھونکنا کیفیت ہے، کیفیت ہے۔ اسی کیفیت کو ہم دوسرے معنی میں لیتے ہیں، راضی ہونا، ناراض ہونا نفس کی کیفیت ہے۔ جو اللہ کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ دیر نال سمجھ آندی بھی ہے صحیح، کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ نہیں۔ راضی ہونا کیفیت ہے، پھر بتائیں اللہ کن کے بہاف پہ راضی اللہ کہتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے
ان کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنا کے کمال یہ کیا کہ ان 14 میں ان کی اپنی کوئی کیفیت رکھی ہی نہیں ہے، ان میں جو بھی کیفیت ہے اللہ کی ہے، جو اللہ کی کیفیتوں کے مظہر ہیں، جائے ظہور ہیں، مظہر ہیں، سمجھ آندی کیسی؟ مظہر ہیں، مظہر۔ اب ذرا غور سے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ذرا آپ کی آنکھوں کے تیور کچھ اور نظر آ رہے ہیں مجھے۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مظہر ہیں، جائے ظہور ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی کیفیتیں جو ان کے اندر ہیں، کیفیتیں ساری اپنی کیفیتوں کا ان کو مظہر بنا کے ان کی اپنی کوئی کیفیت ان میں رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ راضی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب جو راضی اللہ کہا گیا، اسی بیس پر کہا گیا کہ اگر یہ راضی ہیں سمجھ لو اللہ راضی ہے، اگر یہ راضی نہیں ہیں سمجھ لو اللہ راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہاں سے بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا کے تھوڑی سی بات آگے لے کے چلتے ہیں میرے بھائیوں۔ جو میں نے زیارت وارثہ پڑھی، اب ہم روزانہ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنی نمازوں میں۔ السلام علیکہ ابا عبداللہ الحسین پڑھتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وابن رسول اللہ وابن امیر المومنین ولی اللہ وابن فاطمہ الزہرا۔ دیکھیں یہاں لفظیں نام کے ساتھ نہیں، بات شروع ہو گئی میرے بھائی۔ یہاں رسول اللہ کی لفظ، امیر المومنین علیہ السلام کے لفظ، ہاں یہ الگ ایک کمال ہے کہ جناب فاطمہ پاک کی صفت نہیں آئی، نام آیا۔ کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب، کیوں؟ رسول جیسی ذات پاک کا نام صفت سے آیا، جناب علی کا نام صفت سے آیا، پاک بی بی کا نام سے آیا، تو اس کا مقصد ہے کوئی تو بات ہے، ورنہ صفات بی بی کی تھوڑی صفات تھی، بی بی کی صفات کے ساتھ آتا، وہاں صفات کے ساتھ نام نہیں آیا، بی بی کے نام کے ساتھ آیا۔ اب جو زیارت وارثہ میں نے پڑھی ہے، السلام علیکہ، توجہ فرمائیں سے صاحبان علم بیٹھے ہیں، یہاں پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ شکر اللہ کرے آپ کی اسی طرح ہیبت قائم رہے، یہ آپ کا جو یہ وقار ہے یہ قائم و دائم رہے، مولا کرم کرے۔ اچھی بات کہ ہر پڑھنے والا سنبھل کے پڑھے مجھے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، یبنا محمد المصطفیٰ۔ جو غور نہیں فرمائے گا سمجھ نہیں آئے گی میرے بھائی، آگے پھر بیٹھے رہے۔ السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے میرا سلام۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، امام حسین وہ ذات پاک ہے جسے کل عابدین سلام کرتے ہیں، زاہدین سلام کرتے ہیں، عارفین سلام کرتے ہیں، مقربین سلام کرتے ہیں، نبی سلام کرتے ہیں، رسول سلام کرتے ہیں، اولو العزم رسول سلام کرتے ہیں، اگر کہوں خود امیر المومنین سلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سرکار دو عالم سلام کرتے ہیں۔
اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو واجب ہو کے سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ توحید کا بھی سلام ہے، جہاں جب توحید کا سلام ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ واجب میں سلام کا جواب ویسے بھی واجب ہے۔ جب سلام کا جواب واجب ہے تو امام حسین علیہ السلام اب جواب دیں، تو اسی جواب ہی میں کمال ولایت ہے۔ ولی اللہ بھی ولی ہے، علی الولی۔ علماء نے فرمایا امام حسین علیہ السلام پر سلام کا جواب واجب ہے۔ جب واجب ہے تو کتنے ہیں سلام کرنے والے؟ مرکز سلام ایک۔ اور غور نہیں فرما رہے آپ، ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا، مرکز سلام ایک، سلام کرنے والے۔ بابا جس میں توحید بھی شامل ہو سلام میں، وہاں معیار سلام کیا ہوگا؟ جب سلام کا جواب دینا واجب ہے تو علماء نے فرمایا ہے ولایت کے تصرف کو یہاں صرف کیا گیا کہ جو کل سلام کرنے والوں کو حسب مراتب ایک جواب دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اگر سمجھ آئیے گل دی تو سمجھ لو۔ امام حسین علیہ السلام نے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، یبنا محمد المصطفیٰ۔ دیکھیں اب یہاں نام لیا جا رہا ہے جناب، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، بیٹے کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے۔ بے شک مباہلے میں بیٹے بن کے گئے، ادھر بیٹھنے کی ادھر جانا نہیں۔ السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ ماشاءاللہ، یہ توجہ یہی میں چاہتا تھا، یہ جو آپ توجہ فرما رہے ہیں، حق ہے کہ ایسی توجہ ہو جو مجھے آگے بحث کر لی۔ السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، نام لے کے بیٹے کا سلام، بیٹا کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، اب دوسرا سلام ہے، اے نام ہے یہاں بھی، اے علی علیہ السلام مرتضیٰ کے بیٹے، بیٹے علی کے ہیں اور رسول خدا کا نام بھی آ رہا، ان کے بھی بیٹے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اب میں اب سوال کروں گا، میں بیٹے جناب علی علیہ السلام کے ہیں اور پہلے سلام ہے نام لے کے اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ اب فرمائیں یہ بیٹے امام حسین کو کہہ کر دونوں کے ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ صاحبان علم بیٹھے اس وقت، فرمائیں مجھے کیا، ہمیں کیا بتایا گیا، اس میں کیا سبق دیا گیا؟ ہاں نہ ایک ہے نہیں، یہیں دیکھیں نا، جناب علی مرتضیٰ کے بیٹے، خیال کریں مجھے ایک ایک لفظ پر بحث کرنی ہے۔ جناب علی علیہ السلام کے بیٹے کہہ کر، رسول خدا کے بھی بیٹے، حالانکہ بیٹے جناب علی کے ہیں، اب آیا جناب علی کے بیٹے، جناب علی کے بیٹے کہہ کر رسول خدا کے بیٹے کہنے کا جواز جو آیا ہے، پھر جناب علی اور رسول کا کیا تعلق ہے؟ نہ سونا، جناب علی کے بھی بہن علی علیہ السلام کے بیٹے اور جناب رسول خدا کے بھی بیٹے،
تو اس سے جناب علی کا کیا معیار بتایا گیا؟ یہی بتایا گیا، خیال کریں میں نے وقت لیا آپ کا، یہی بتایا گیا کہ جناب امام حسین حسب اور نسب کا پہچان ہی حسین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چونکہ حسین علیہ السلام حیدری ہے، امام حسین علیہ السلام رسول کا بھی بیٹا ہے، جناب علی کا بھی بیٹا ہے، بیٹا علی علیہ السلام کا کہہ کر دلیل بنا دیا گیا کہ جناب علی نفس رسول ہے۔ گل سمجھ آئیے تو، جناب علی علیہ السلام کیا ہو گئے؟ نفس رسول، رسول کا نفس، مباہلے میں کیا بن کے گئے؟ مباہلے والی بات یہاں نہیں ہے، کل سن دیو، پہلے سنو، نفس رسول، جناب علی نفس رسول، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے، السلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہرا۔ اب آیا، اب پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جیسے ایسے میں نہ بیان کروں یہ بات واضح نہیں ہوگی، صرف یہاں کچھ تھوڑا سنانا نہیں ہے، کچھ آپ تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہرا، اے پاک فاطمہ زہرا کے بیٹے، جناب علی علیہ السلام کے بھی بیٹے، جناب فاطمہ پاک کے بھی بیٹے، بیٹے کی نسبت برابر کی ہے، مرکز ایک ہے حسین، امام حسین جناب علی کا بیٹا ہے، خیال کرائے سے، اور جناب فاطمہ پاک کا بھی بیٹا، اور ہے اونچا کرو ذہن کو، اونچا کریں سے، اور ہے، جب بیٹا ہے، اب یہاں جناب سیدہ پاک اور امام جناب علی کا کیا رشتہ بتایا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی میں نے عرض کیا تھا، تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے۔ جناب فاطمہ پاک کے بیٹے کہہ کے فرمایا، لوگوں جناب امام حسین علیہ السلام کا فاطمہ پاک کا بیٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ کا کف ہی جناب علی ہے۔ اچھا دیر نہ سمجھ آئی، کف کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام، جناب سیدہ پاک کا کف جناب علی علیہ السلام۔ اسی حدیث بھی ہے، لولا علی لما فاطمۃ کفوا احد آدم و من دونہ، اگر علی نہ ہوتے، غور نہیں فرما رہے آپ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ پاک کا کوئی کف تھا ہی نہیں، آدم و من دونہ، خواہ وہ آدم ہو، خواہ وہ نوح ہو، خواہ وہ ابراہیم ہو، خواہ وہ جناب موسیٰ ہو، کوئی نبی جناب فاطمہ کا کف نہیں ہے۔ پھر عالمین میں اگر کوئی کف ہے تو فقط علی ہے۔ فاطمہ پاک کا کف جناب علی، تو پھر جملہ میں کہہ دوں، جناب علی کا عالمین میں فاطمہ پاک کا کف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ غور نہیں فرما رہے آپ، بیٹیاں کتنی ہیں؟ ابھی بحث کرتے، اسی کی طرح میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ جناب سیدہ کف ہیں کہ اس کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے۔
اگر مستور، دیکھیں مستور مرد کے ہاں کیسی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں، اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ جناب نوح کے گھر میں کون تھی؟ کافرہ تھی یا نہیں؟ ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں۔ جناب لوط کے گھر کافرہ تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا۔ کفر کا تعلق مستور سے اس لیے ہوتا ہے، اگر ایک بی بی سیدۃ نساء العالمین ہے تو پھر چاہیے کہ کفر کون ہونا چاہیے؟ کفر مستور سے کفر کا تعلق ہے۔ جب سیدہ اس معیار کی ہے تو پھر کفر کیسا ہونا چاہیے؟ جناب علی علیہ السلام کفر ہیں، جناب فاطمہ پاک کے کفر۔ میرے خیال میں ایک چھوٹا جب واقعہ سنا دیا تھا، کچھ ماحول ذرا آگے ذرا مشکل پڑھنی ہے، پھر آپ اور پریشان ہو جائیں گے۔ جناب علی اپنے گھر سے نکلے، دروازے پہ اسبغ ابن نباتہ، دمت الثاقبہ میں آپ دیکھ لیں وہاں موجود ہے، باہر نکلے دروازے پہ اسبغ ابن نباتہ محافظ کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اسبغ آؤ میرے ساتھ چلو، چل پڑے۔ چلتے چلتے کوفے سے باہر نخلستان میں چلے گئے، کیا دیکھا؟ وہاں ایک قبرستان ہے، قبرستان کے قریب جناب علی کھڑے ہو گئے، اسبغ بھی کھڑا ہو گیا۔ میرے امام نے فرمایا اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ آپ پریشان ہو گئے، میری گفتگو تو ہے۔ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہیں۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو ذرا، اللہم صل۔ مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہیں، آپ ہیں۔ سرکار نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ چل کے قبرستان کا دروازہ آیا، سرکار امیر المومنین اندر قبرستان میں داخل ہو گئے۔ جناب علی چلتے چلے جا رہے ہیں، قبروں والوں نے ایک دوسرے کو دوڑ دوڑ کے کہا بے خبرو آج علی آیا ہوا۔ واہ جناب حیدری یا علی۔ چلتے چلتے سرکار امیر المومنین ایک قبر کے سامنے جا کے رکے، صاحب قبر سے فرمایا قم باذن اللہ۔ قبر شگافتہ ہو گئی، ایک تابوت نکلا، تابوت سے ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو کر امیر المومنین۔ یہ کہہ کے اسی زندہ ہونے والے نے کہا مولا، اب مولا کو کیا بتائے گا؟ یہ بتا رہا ہے اسبغ کو کہ ہمارا بھی امام سے تعلق ہے۔ مولا واقعہ انبار ہوا تھا جناب علی علیہ السلام کے زمانے میں، انبار۔ مولا میں آپ کی محبت میں اسی جنگ میں گیا، تیری محبت کا میں ورد کر رہا تھا کہ ایک ظالم نے جو تیری ولایت کا قائل نہیں تھا، اس نے مجھے نیزہ مارا اور میری وفات ہو گئی۔ جب کہا نا وفات ہو گئی، جناب علی نے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان۔ غصے تو بہ گئے جو میں کی کہہ رہا تھا، بھائی ہے احسان کا بدلہ احسان۔ ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ۔ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا، اس کا نام اس نے بتایا مولا، کہتا ہے میرا نام عمرو ابن دینار
ہمدانی ہے۔ عمرو بن دینار ہمدانی میرا نام ہے۔ یہ واقعہ انبار میں ایسے ہوا تھا، سرکار نے فرمایا عمرو بن دینار ہمدانی، میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی ہے۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ 30 سال زندگی دے دی ہے۔ حیدری سیدھے گھر چلے جاؤ۔ کتاب کا نام میں نے لے لیا، مجھے نہ پوچھنا کتاب میں لکھا ہوا ہے، بابا وہاں جا کے اسی طرح دیکھ لیجئے گا۔ مولا سیدھے گھر چلے، مولا نے فرمایا سیدھے گھر چلے جاؤ، گھر میں جو جو ملے، جب جب ملے، جہاں جہاں ملے، صبح شام ملے، ان کو یہ میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ یہ میرا پیغام تو نے پہنچانا ہے۔ عمرو بن دینار ہمدانی پیغام پہنچانا ہے، یہ کہہ کر جس نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کے پاس میں گیا، وہ ہمارا علاقے کا ہمارا عزیز بھی ہے، دمت ثاقبہ کا، جس نے ترجمہ کیا۔ میں نے کہا ڈنڈی نہ ماریں، یہ چیزیں کیوں نکال دی؟ ایک نہیں کئی نکال دی۔ افسوس ہے، میں نے اسے جا کے کہا ہے، میں اچھے وقت میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے۔ بہرحال یہ ہوا کہ میں نے تمہیں یہ زندگی دے دی ہے، جو جو ملے۔ سن عمرو بن دینار ہمدانی، میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا۔ غور نہیں فرما رہے آپ، غور نہیں فرما رہے۔ حیدری اب یہاں کا کوئی حساب و کتاب نہیں، وہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا ہے۔ اب تیرے اوپر میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ جو پیغام ہے وہ میں پیغام پہنچا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہر ایک کو ملتے ہوئے کو یہ کہنا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے۔ یا علی آگے عباس سنگھ حیدری بات جناب آگے ہے۔ السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ، صاحبان علم سلام ہو آپ پر اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ٹھیک ہے تو کوئی حق نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، بیٹے تو جناب سیدہ پاک کے ہیں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کہے گے کیوں سلام کیا گیا، کیا بتایا گیا؟ آپ فرمائیں کیا بتایا گیا؟ بات تو میں نے کھول دی ہے۔ جناب فاطمہ پاک زہرا کے بیٹے کہا، امام علی علیہ السلام فاطمہ پاک کے کف ہوئے، کف ہیں جناب علی علیہ السلام۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، تو پھر جناب خدیجہ کا کف کون ہوا؟ نہ بتائیں نا، کف کون ہے؟ رسول خدا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہے مجھے بھی۔ کف کون ہے؟ جناب رسول خدا۔ اب جناب رسول خدا کف ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے۔ میں اسلام آباد میں جملہ کہنے لگا ہوں جناب، یہ کف وہ ہے جو خود خالق نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جناب رسول خدا کف ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے۔ آپ کی تاریخ نے آپ کو جناب خدیجہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا کہ ایک مکے میں ایک تاجرہ خاتون تھی، اتنے بھیڑ بکریاں اور اتنی امیر اور اتنی سب کچھ تھا،
جو رسول کی کف بن کے آئی ہو. ہائے 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 ہائے. آج سے یہ میری بات نوٹ فرما لیں، روٹ فرما لیں. کف اس بات کی عدالتاً تائید ہے، جہاں سے رسول آیا ہے وہیں سے خدیجہ آئی. کہاں سے آئی؟ نہ جناب رسول حیدری پہلے مثال دے دی گئی جس کی بیٹی کا کف عالمین میں نہیں ہے. ماشاءاللہ حیدری یا علی. اب جناب سیدہ کا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کف کون ہے؟ حضور خدا رسول پاک. کف جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کف رسول ہے، اب جناب خدیجہ کا عقد نبی سے نہیں ہو سکتا، نبی کف نہیں. پریشان ہو گئے. نبی بھی کس کا کف ہے؟ نہ رسالت امام کا کف ہے. کس کا کف ہے؟ حضور کا خاتم النبیین کی کف بن کے آئی ہے. کف نبی سے نکاح نہیں ہوگا، رسول سے نکاح نہیں ہوگا، اولو العزم رسول سے نکاح نہیں ہوگا. ہوگا؟ چلو جی جواب نہیں ہے تو نہیں ہے. نہ کوئی حد نہیں یار. کف جناب سیدہ کا معاذ اللہ نبی سے کسی سے نکاح ہوگا؟ جناب علی کف ہے، بی بی پاک کا کسی نبی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کسی رسول سے ہو سکتا ہے؟ کسی اولو العزم رسول سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تو مانو علی نبیوں سے بھی افضل ہے، رسولوں سے بھی افضل ہے، اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہے. وہ جس کی بیٹی کا کف اس معیار کا ہو تو پھر جناب خدیجہ کس معیار کی ہو؟ نہ آپ غور فرمائیں، چونکہ یہ بیان نہیں ہوئی، انہوں نے مکہ مدینہ کی ایک بنا دی بھیڑوں بکریوں والی، آپ کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے. یہ جناب رسول خدا کی کف ہیں. کف کی حفاظت توحید پہ واجب ہے. جب تک کف کو نہیں ملتا حفاظت جاری. اگر توحید کی حفاظت میں ہیں اور یقیناً ہیں تو وہاں خیانت کا تصور ختم. پھر یہ کیوں ہوا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جس کا نکاح نبی ان تک سے نہیں ہو سکتا، ایک ایسے آدمی سے ہوا جس سے 3 بیٹیاں بھی ہو گئیں. یہ روایت ہے، ادھر نص قرآن ہے. یہ روایت لکھی ہے لوگوں کہ بی بی خدیجہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور کہاں ان کا نکاح ہوا. نکاح ہو کے پھر رسول پاک کے گھر آئیں. پھر وہ کف کہاں رہیں؟ اے اللہ، پھر اللہ کا جملہ کہہ دوں. یہ لکھنے والوں نے لکھا کہ شادی ہوئی 3 بیٹیاں ہوئیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بے خبرو، یا توحید بچا لو یا تحریر بچا لو. جناب خدیجہ کی بیٹیوں کا تصور نہ آپ کر سکتے ہیں جہاں توحید ہی کی حفاظت ہو. کف کو کف تک پہنچانا، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، یہ سارا کچھ. اب ادھر میرا وقت نہیں اتنا زیادہ. اسی وجہ سے جناب خدیجہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی نکاح نہیں ہوا رسول پاک سے پہلے. جنہوں نے لکھا ہے
جس مردود نے لکھا ہے اس نے اپنا جو کچھ اس پر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن عقلی طور پہ خدا کے واسطے آپ تو سمجھ اس حقیقت کو سمجھے۔ بی بی کا نکاح جو آئی ہے خاتم المرسلین کے لیے، عالمین میں کسی رسول سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں۔ جب ہے نہیں، جب جس کا نکاح نبیوں سے نہیں ہو سکتا، ایک کافر سے معاذ اللہ نکاح ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں حقیقت کانوں تک پہنچانا تھا مجھے، یہ حقیقت میں نے آپ تک کانوں تک پہنچا دی۔ سمجھ آگئی میرا بابا؟ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ جناب علی ثانی خان مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، بس 2 منٹ سے اور میں نے آپ کا زیادہ وقت کے لیے محسوس نہ کرائے۔ بیٹھے ہیں، اوپر سے پرندے گزرے، میرے امام نے فرمایا ابان ابن تغلب ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ ہائے ہائے سلام کیا۔ جو جناب علی کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے، آنکھیں نہ رہیں ایسی، ہائے ہائے موجود ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا پرندوں تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو۔ خوش ہو میرا پتر حیدری۔ سارے پرندے آ کے جناب علی علیہ السلام کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے۔ کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ لگے۔ جو ہی بیٹھے سرکار نے پرندوں کی طرف دیکھ کے فرمایا پرندوں میری اس بزم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ 18 سال کے سن میں سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ بی بی پاک کے بارے میں مصائب پڑھنا ہے۔ 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ میں زیادہ مشکل وہ چیزیں میں نہیں زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ خدا جانے دروازہ کس نے گرایا اور کیسے گرایا، لیکن ایک روایت ملتی ہے دیوار اور دروازے کے درمیان میں سیدہ آئی، ایک آواز بلند کی فضا مجھے سنبھالو۔ اللہ اکبر، فضا مجھے سنبھالو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی تکلیف کی وجہ سے گھر میں جناب زہرا عصا لے کے چلتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، عصا کے حوالے سے چلتی تھی۔ ایک دن جناب علی آئے، دیکھا زیادہ رو رہی ہے، روتے روتے جناب علی بیٹھ گئے۔ خیر ہے کیوں رو رہی ہیں؟ رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے آپ کی ایک بات بتائی ہے، میں اس دن سے رو رہی ہوں۔ یہ کہنا تھا، میرے امام نے فرمایا کیا بتایا؟ بی بی نے فرمایا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت میرے امام نے کہا آگے تو نہیں بتایا؟ بی بی نے کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے۔ اللہ جانے یہ ماحول ہے۔ جناب علی آئے، بی بی بہت سے کام کر رہی ہیں، جناب حسنین کا کھانا تیار ہو رہا ہے، انہیں نہلا کے کپڑے صاف ہو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اتنی علیل ہیں، علیل اتنے کام کیوں کر رہی ہے؟ کہا علی آقا میرے قریب بیٹھ جاؤ تاکہ میری آواز میری بیٹیوں تک نہ پہنچے۔ اللہ کہا آقا رات بابا خواب میں آئے تھے، تاج اترا ہوا تھا، مجھے کہا زہرا
کل تو میرے پاس آ جاؤ، مولا میں جانے والے ہوں۔ چیخ نکل گئی میرے مولا۔ فرمایا کوئی وصیت ہو تو کرے۔ بی بی نے کہا مولا میری وصیت یہ ہے، کہوں؟ اب میں کیا کروں؟ لفظ لکھی ہے، وصیت دہرا دیتا ہوں، جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں انہیں جنازے میں شریک نہ کرنا۔ آدھی رات کو کبھی کبھی میری بیٹیوں کو لے کے میری قبر پہ آنا، اجرکم اللہ۔ یہ کہہ کے بی بی نے کہا علی آقا میں نے ایک ہاتھ سے 2 چولے بنائے ہیں، میرے بعد آپ شادی کریں گے بی بی ام البنین سے، ان سے جو بیٹا آئے گا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں، اس کا نام عباس رکھنا، اور یہی چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہتی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کہنا، زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کر۔ وصیتیں مکمل ہوئی، جناب ام سلمہ کو بلایا، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک رہوں آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز موقوف ہو جائے سمجھنا میرا انتقال ہو گیا ہے۔ جب میرے حسنین آئیں پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں میرے متعلق بتلانا۔ بس تھوڑی دیر ہوئی مدینے کی زمین ہلنے لگی، جناب حسنین داخل ہوئے، امامے اترے ہوئے ہیں، نانی ام سلمہ اماں کہاں ہے؟ فرمایا پہلے کھانا کھا لو۔ امام حسین نے کہا مجھے پہچانا نہیں، میں حسین ہوں، نانے کے روضے پہ بیٹھا تھا کہ نانا کمر تک باہر آ گئے، کہا حسین جلدی جاؤ تم یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسد سیدہ، جسد سیدہ اٹھایا گیا، دیکھا تو اس کے نیچے کوئی سایہ ہے۔ جناب علی نے کہا حسن نیچے کون ہے؟ کہا بابا بہن زینب آ رہی، میرے خیال ہے عام مسائل پڑھتے ہیں۔ فرمایا نے گھر چھوڑاؤ پھر چلیں گے۔ جب گھر چھوڑا ہے حسن نے کہا بابا کیوں بھیج دیا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا، میری بیٹی کے قد پر مدینے والے کی نظر پڑے، میں کہوں گا مولا آج تو موجود ہے، تیرا انتظام ہے، یہی زینب ہے۔ بازار کوفہ ہے، اشارہ ہوا ہذہ زینب بنت علی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 1 منٹ اور، جسد اٹھا۔ جب جناب علی لحد میں اتارنے لگے، لحد سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ہاتھوں کو پہچان کر چیخ نکل گئی جناب علی کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا جب امانت دی تھی زہرا زخمی نہیں تھی، اب یہ زخمی ہو کے آ رہی ہے، وہ خود بتائیں گی کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ماتم جناب سیدہ، ماتم جناب سیدہ۔